बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोयद जाफरी है। ब्लॉग में खुश आमदेद। एक तरफ जहां पर नोटिफिकेशन की परेशानी खड़ी हुई है, आज का दिन आखिरी था, नोटिफिकेशन हुआ नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, नहीं होगा तो क्या रिजल्ट निकलेगा। दूसरी जानिब एक इंतहाई बाअसर शख्सियत के घर के ऊपर छापा पड़ने की भी खबर में जो है वो एक अफवाह सी मार्केट में चल रही है, वो भी बड़ी परेशान कुन है। तीसरी जानिब इमरान खान साहब के हवाले से यूएन के अंदर जो बातचीत हुई है और उन्होंने जो कहा है, वो सिर्फ ना सिर्फ इमरान खान के हवाले से बल्कि पाकिस्तान के अंदर होने वाले जो 27वीं तरमीम है उस हवाले से भी काफी ज्यादा परेशान कुन खबरें हैं पाकिस्तान की हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के लिए। और इस सब के बावैन एक और जो मसला खड़ा हो रहा है वो ये है कि एसआईएफसी के ऊपर आईएमएफ ने जो कहा है उसकी भी रिपोर्ट अब एक्सपेक्ट की जा रही है, जिसके बारे में मैं पहले आपसे बात कर चुका हूं। और ये पूरे का पूरा जो हाउस ऑफ कार्ड्स है कि ये गिरने वाला है, मामलात किस जानिब जा रहे हैं, हालात और वाकयात अब क्या मोड़ काटने लगे हैं, ये सारी की सारी बातें बड़ा एक्शन पैक्ड किस्म का हफ्ता रहा है। उस हवाले से आपके साथ वो सारी की सारी डिटेल्स शेयर करनी इंतहाई जरूरी है। तो शुरू कर लेते हैं बुनियादी तौर के ऊपर जो मोस्ट रिसेंट आज की करंट चीज है उसके बारे में, फिर बाकी के बारे में शुरू करेंगे। मगर करंट चीज यही है कि हमारे फील्ड मार्शल चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ हाफिज सैयद आसिफ मुनीर साहब जो हैं, उन्होंने कल चार्ज तो ले लिया था अपनी दोनों पोजीशंस का 27वीं अमेंडमेंट के बाद जो उनको माशाल्लाह से पोजीशंस मिली थी। मगर जो नोटिफिकेशन था जिसके बारे में हुकूमत के भी कई वज़रा जो हैं इंक्लूडिंग राना सनाउल्लाह साहब और दूसरे लोग वो ये कहते थे कि जी हाँ जी, नोटिफिकेशन की तो जरूरत है। अब वो नोटिफिकेशन की जरूरत है तो वो नोटिफिकेशन अभी तक आया क्यों नहीं? वो नोटिफिकेशन इस वजह से नहीं आया, ये आपको बताना इंतहाई जरूरी है, क्योंकि हाइब्रिड हुकूमत के अंदर जो हल्के हैं और खासतौर पे हाइब्रिड की जो नॉन पॉलिटिकल साइड है उसको ये लगता है कि वो नोटिफिकेशन की जबान जिस तरह मर्जी की तरतीब दी जाए उसको अदालत के अंदर चैलेंज किया जा सकता है। और उसके बाद वो जब चैलेंज होगी तो उसका रिजल्ट क्या आता है क्या नहीं आता वो एक अलग मसला है। वो तो हम जानते ही हैं कि उसका रिजल्ट क्या आएगा, मगर उससे जो ऑप्टिक्स नजर आएंगे, उससे जो वावेला मचेगा, उससे जो दिखने में नजर आएगा कि भाई ये एक मुतनाज़िया हो गया है मामला, उसको मुतनाज़िया होने से बचाने के लिए इस नोटिफिकेशन को अवॉइड किया जा रहा है। मगर अब अगर वो नोटिफिकेशन नहीं आया और आज का दिन गुजर गया और कुछ लोगों की राय के अंदर उस नोटिफिकेशन के बगैर फील्ड मार्शल साहब जो है, मैं तो इस बात से एग्री नहीं करता, मगर उनका जो ओहदा है और उन्होंने जो अभी दूसरा ओहदा लिया है उस सब का लीगल स्टेटस क्वेश्चनेबल हो जाता है, तो क्या उसको क्वेश्चन किया जाएगा, उसके खिलाफ पटिशन दायर होंगी सुप्रीम कोर्ट के अंदर। ये आईनी मसला है और आईनी मसला आप जैसा कि जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट से बड़ा जो कोर्ट है जिसको हम कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट कहते हैं वहां जाएगा मामला। और अगर किसी ने ये जुर्रत की, उस नाहंजार ने ये ब्लास्फेमी की, तो फिर मामलात का पता लगेगा। मगर दैट वी हैव टू वेट एंड सी। मगर एक और अफवाह जो गर्दिश कर रही है वो हमारे साबिका एक बहुत बड़ा ओहदा रखने वाले पाकिस्तान की इंटेलिजेंस कम्युनिटी के अंदर उन साहब का, मैं नाम चूंकि बाकी भी नहीं ले रहे तो मैं भी छोटा सा आदमी हूं, मैं वो नाम लेके फंसने वाली बात है। मगर उनके घर पे छापा पड़ने की और चीजें वगैरह सामान वादवियात जो हैं वो इकट्ठे करने की खबरें जो हैं वो मार्केट के अंदर घूम रही है। अब इसके पीछे जो सवाल खड़ा होता है वो ये है कि अपने फौजी, जिसको हम मजाक में कहते हैं कि तू अपने फौजी मारी जा रही है, तो ये अपने फौजी मारने की जरूरत क्यों महसूस हुई? उस शख्सियत के बारे में लोग मुख्तलिफ राय रखते हैं, जहां पर अपेरेंटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले तो उनसे जो है वो नफरत टाइप सीन करते हैं, मगर उनके अगर घर पे छापा पड़ा है तो क्या उनका कोई किसी किस्म का बैकग्राउंड के अंदर या अंडर द सरफेस या अंडर द टेबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ कोई दिली हमदर्दी थी या उनके लिए वो काम कर रहे थे, या फिर कुछ जो मुख्तलिफ तजिया निगार भी ये बात कर रहे हैं, ब्लॉगर्स भी ये बात कर रहे हैं कुछ, कि भाई उनका जो रिश्ता हाउस ऑफ राइवेंड है उसके साथ बहुत ज्यादा जो था वो स्ट्रांग था और वो इंटेलिजेंस जो है उन तक भी पहुंचाया करते थे और उनकी जो मशवरा काउंसिल है जिनकी वो बातें सुना करते हैं उसमें बड़ा कलीदी किरदार अदा करते। अब दोनों सिनेरियोस को देख लेते हैं कि अगर तो वो पीटीआई के साथ हमदर्दियां करते थे और उनकी हेल्प कर रहे थे, तो पहला सवाल तो ये है कि किस तरह की हेल्प करके पीटीआई जो है उसका ग्राफ और जो है मुसीबतें, उनके लिए परेशानियां मजीद से मजीद बढ़ती चली जा रही हैं, तो वहां पे वो तो हेल्प काम नहीं कर रही थी। और अगर अब आप हाउस ऑफ राइवेंड की बात कर लें, हाउस ऑफ शरीफ्स की बात कर लें, तो वहां पर अगर उनके किसी एलाय के ऊपर अताब आया है तो फिर इसका का मतलब ये लिया जाए कि हुकूमत के अंदर जो हाइब्रिड हुकूमत है उसके अंदर सियासी साइड और एस्टैब्लिशमेंट साइड जो है उसका जो सेम पेज है उसके अंदर दरारें पड़ रही हैं,
یا اس کے اندر کانفیڈنس جو ہے بدگمانیاں جنم لے رہی ہیں؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ پاکستان کے اندر موجودہ حکومتی نظام جو اس وقت کھڑا ہوا ہے اس کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے، کیونکہ یہ نظام جو ہے ہمارے لیے استحکام لے کے آنے کی کوشش کر رہا ہے، اور اگر اس نظام کے اپنے اندر استحکام نہیں ہے تو پھر تو کافی زیادہ معاملات جو ہیں بہت زیادہ خراب ہو سکتے ہیں۔ تو یہ دو بہت بڑے مسئلے مسائل ہیں۔ باقی جہاں تک عمران خان صاحب کی بات ہے، اور عمران خان صاحب کو باہر لانے کے حوالے سے جو یونائٹڈ نیشنز میں بات ہوئی ہے، اس میں بھی یونائٹڈ نیشنز نے بڑا کلیئرلی کہا ہے کہ جو معاملات جس طرح سے چل رہے ہیں یہ معاملات جو ہیں ہم لوگ اس کو بہت ہی پریشانی کی نظر سے دیکھتے ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ 27ویں ترمیم کے تحت جس طرح سے عدلیہ کا بیڑا غرق کیا گیا ہے، جس طرح عدلیہ کو تابع کر دیا گیا ہے، وہی بکواس، وہی بلا وجہ کی چیزیں جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہتا ہوں کہ سیپریشن آف پاور ہوتی ہے، جہاں پر جمہوریت ہوتی ہے، ایک ادارہ دوسرے ادارے کے ماتحت نہیں ہوتا، انڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں، اپنی اپنی جورسڈکشن ہوتی ہے، اگر وہ ایک دوسرے کے ماتحت ہو جائے تو سارے اکاؤنٹیبلٹی کا چیکس اینڈ بیلنس کا سسٹم بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ وہی ساری بورنگ باتیں جو ہیں وہ یونائٹڈ نیشنز نے کھڑے ہو کے، لیکن ہو چکی یونائٹڈ نیشنز ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ انہوں نے اس پہ بات کی۔ اس کے بعد انہوں نے جو استثناء ہے، اب یہ انہوں نے پتہ نہیں کیا حرکتیں، ظاہری بات ہے آپ جیسا کہ جانتے ہیں کہ مغربی میڈیا پاکستان کے اندر کسی بھی قسم کی استحکام کو، کسی بھی قسم کی ترقی کو جو ہے وہ دیکھنے کی ان میں ہمت و ضرورت ہی نہیں ہے، سڑتے ہیں سارے کے سارے۔ تو وہ میرا خیال ہے جلن کے اندر انہوں نے اس چیز کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا۔ تو یہ ایک بڑی پریشانی کا ماحول اپیرنٹلی جس طرح سے بات چیت ہو رہی ہے کہ ایک جانب جیسا کہ آپ نے دیکھا IMF کی رپورٹ آ گئی، اس کی وجہ سے کرپشن کے اوپر بات سوال کھڑے ہو گئے، دوسری جانب حلیمہ خان جو ہیں وہ مختلف چینلز کے اوپر جا کر اب اپنے بھائی سے ملاقات کی باتیں کر رہی ہیں۔ اب آپ کے سامنے سہیل آفریدی صاحب جو ہیں ٹھٹرتی رات کی سردی کے اندر چند لوگوں کے ساتھ وہ پوری رات صبح تک بیٹھے رہے وہاں پر، لیکن ان کی پھر بھی ملاقات نہیں کروائی گئی۔ آج اسد کیسر صاحب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ حکومت کہہ رہی ہے کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ نہ صرف یہ کہ ان کی فیملی کی بلکہ خان صاحب کے ساتھ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات جو ہے وہ کروا دی جائے یہ اگلے ہفتے کے اندر۔ مگر یہ ساری کے سارے مسئلے مسائل، یہ ساری کی ساری چیزیں جو ہیں جس طرح سے بڑا سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ کیا یہ ہاؤس آف کارڈز کی طرح گرنے لگا ہے یہ سارے کا سارا نظام؟ اس کا کیا اینڈ ڈیز آ گئے ہیں؟ ایسا جیسے کی بات کر لیں، SIFC کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا IMF نے۔ وہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اس نے ملک کے اندر اکاؤنٹیبلٹی کا نظام جو ہے اس کی ٹرانسپیرنسی ختم کر دی ہے۔ دوسری جانب SIFC کے حوالے سے PTI والے جو ہے وہ بھی ٹویٹیں کر رہے ہیں کہ جی SIFC والے خود کہہ رہے ہیں کہ ہم لوگ اپنے ٹارگٹ کو ہٹ نہیں کر سکے۔ تو چاروں طرف سے اس وقت ہائبرڈ حکومت جو ہے وہ انڈر اٹیک ہے، اور انڈر اٹیک کے ہوتے ہوئے اس سے یہ تو بھی اندرونی کہانی ہے، بیرونی کہانی کے حوالے سے DGISPR نے جو پریس کانفرنس کیا اس میں وہ بتا رہے ہیں کہ افغانستان کی جو فوجیں ہیں، طالبان کی فوجیں جو ہے وہ کورنگ فائر دیتی ہیں۔ کورنگ فائر یہ ہوتا ہے کہ اگر میں نے کسی کو یہ اس لائن سے آگے کرنا ہے تو اس کو کور کرنے کے لیے کہ وہ نکل جائے، میں اوپر سے اپنے دوسری سائڈ والوں کے اوپر گولیوں کا چھٹا چلا دوں گا۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جی یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اس کے اوپر انہوں نے بڑی لمبی چوڑی پریس کانفرنس کی، لیکن اس کے اندر جو باتیں ہوئی اس کے بارے میں مزید بات نہیں کرنا چاہ رہا۔ لیکن بڑا سوال یہ ہے کہ یہ اتنا زیادہ دباؤ جو کھڑا ہو گیا ہے اب مغرب کے اندر جو ہے، اب ایک اور جو خبر شہباز رانا صاحب نے دی آج، وہ یہ ہے کہ پاکستان امریکہ کے ساتھ جو پاکستان کی ٹریڈ اور ایکسپورٹ ہے وہ بھی 30% گرنے کا جو ہے وہ امکان ہے۔ تو حالات اور واقعات دوسری جانب سے بھی بہت زیادہ پریشان کن ہو رہے ہیں۔ لیکن ان ساری کہانی کو بہتر طور پر سمجھنے کے لیے میری بات سنیں، پاس آئیں۔ جب تک وہ لوگ جو طاقت میں ہیں پاکستان کے اندر یا پاکستان کے باہر، ان کے آپس میں انٹرسٹ الائن کرتے ہیں، تب تک کچھ بدلنے والا نہیں ہے۔ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جانی چاہیے، اور پاکستان کو خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کو سپورٹ کرتے ہیں ان کو شرم آنی چاہیے اس بات پہ کہ عمران خان کے ساتھ ملاقات تو نہیں ہو پا رہی۔ ہو سکتا ہے خبریں بھی چلی ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو کیا ہوا اگر واقعی قتل کر دیے گئے ہیں؟ تو کیا ہوا اگر ان سے ملاقات نہیں ہوئی؟ تو کیا ہوا اگر جیل کے اندر کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ان کی حالت زار کیا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ یہ وہ تھرمامیٹر ہے جو اس اسٹیبلشمنٹ نے اس پوری قوم کو لگایا، اور اس کے اوپر وہ کہے لگا رہے ہیں کہ یہ سب کچھ کر دینے کے باوجود، ان کی بہنوں کو سڑک کے اوپر بٹھانے کے باوجود، ان کو انکار کرنے کے باوجود، ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو جو ہے رات ساری بٹھانے کے باوجود، اگر وہ جوتی پر لکھتے ہیں تو پھر بھی یہ لوگ کچھ نہیں کرتے۔ انہوں نے اگر عمران خان کو مار بھی دیا تو کتنی دیر کے لیے کتنے لوگ نکلیں گے؟
اس کا اندازہ آپ اس بات سے لگا لیں کہ ابھی آپ کو نہیں پتا ہے کہ وہ زندہ ہیں کہ وہ مر گئے یا شہید کر دیے گئے ہیں، اور اس ملک کے اندر کسی کے کان کے اوپر جوں تک نہیں رینگ رہی. کہاں پر کوئی اس طرح کے جسے کہتے ہیں سر پر کفن باندھے احتجاج نظر آئے ہیں؟ کہاں پر وہ ولولہ ہے؟ لوگوں کو، آپ کو، خاص طور پہ وہ لوگ جو پاکستان تحریک انصاف کے سپورٹرز ہیں، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں. اور جہاں تک یہ جو ساری باتیں میں نے آپ کو کہی ہیں، ان سے اگر آپ کو یہ لگتا ہے جب آپ بلاگز میں سنتے ہیں کہ بھئی او ہو اب تو کارنر ہو گئے، اب تو یہ ہو جائے گا، یونائٹڈ نیشنز نے اگر بہت کچھ بول دیا ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. آپ کو یاد ہے ایک صدام حسین ہوا کرتے تھے، آپ کو یاد ہے ایک غدافی ہوا کرتے تھے، آپ کو یاد ہے کہ وہ تمام کے تمام ڈکٹیٹرز. آپ سعودی عربیہ کی مثال دیکھ لیں، وہاں پر کیا انسانی حقوق پامال نہیں ہوتے؟ کیا یونائٹڈ نیشن اس کے بارے میں بیسیوں کروڑوں لاکھوں سٹیٹمنٹ جب سے بنا ہے نہیں دے سکا؟ دے چکا ہے، مگر وہ میٹر اس وقت کرتے ہیں جب وہ لوگ جو حقیقی طاقت رکھتے ہیں ان کی دم پر پاؤں آئے. اور اس وقت جو لوگ حقیقی طاقت رکھتے ہیں ہمارے ملک کے اندر، ان کی سیٹی ان لوگوں کے ساتھ جو کہ امریکہ کے اندر طاقت رکھتے ہیں ملی ہوئی ہے. اور وہ سیٹی اس بات پر ملی ہوئی ہے کیونکہ ہم نے ان سے وعدے کیے ہیں بہت بڑے بڑے. ایک وعدہ تو وہ ہے جس کا آج دن تھا، فلسطین کے ساتھ ہم نے جو ہے یکجہتی کا اظہار تو کر دیا، مگر دوسری جانب ہم نے یہ بھی کہہ دیا کہ ہم فوجیں بھی بھیج دیں گے اسی پیکٹ کے مطابق، جس کو ہماری حکومت کہہ چکی ہے کہ یہ ہماری شرطوں والا پیکٹ نہیں ہے، مگر اس کے اوپر عمل کرنے کے لیے وہ بالکل سر جھکا کر اور جسے کہتے ہیں تیزی کے ساتھ عمل کرنے کو تیار ہے. سو جو دو بڑے بڑے وعدے ہیں جس کے اندر اپنے ملک کے معدنیات جو ہے وہ ٹکے بھاؤ بیچتے ہیں، اور دوسری جانب اسرائیل کو تسلیم کرنا ہے کسی نہ کسی شیپ اور فارم میں، چاہے وہ ابراہم اکارڈز ہو یا کچھ اور ہو، تو وہ وعدے پورے چونکہ کرنے کا وعدہ ہو چکا ہے. اس لیے جب تک وہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا تب تک یہاں پر کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. آپ میں تو اتنا تپڑ ہے نہیں کہ آپ اس سب کے خلاف کھڑے ہو جائیں. پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی حالت یہ ہے کہ جب وہ موومنٹ بن رہی تھی، وہ گراؤنڈ سویل کریٹ ہوا تھا، تو اس وقت چونکہ اس گراؤنڈ سویل کے اوپر علیمہ خان کا نام تھا، تو پاکستان تحریک انصاف کے پی کے سی ایم جو ہیں انہوں نے یہ بہتر سمجھا کہ مجھے اپنی الگ ایک ہیڈ لائن چاہیے ہے، میں علیمہ خان کی بینڈ ویگن کا حصہ نہیں بن سکتا. تو انہوں نے اپنی 1.5 اینٹ کی علیحدہ مسجد بنائی، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف کی اندرونی جو لیڈرشپ ہے وہ سب کی سب علیمہ خان سے خوفزدہ ہیں کہ انہوں نے جو اپنا ٹھیلا لگایا ہوا ہے جس پہ وہ اپنا سودا بیچتے ہیں وہ سب کا سب ہٹا کر علیمہ خان کے ہاتھ نہ آ جائے پاکستان تحریک انصاف کی بھاگ دوڑ. تو اس وجہ سے a house divided against itself can never stand. پاکستان تحریک انصاف اور علیمہ خان کیا ہی کر سکتی ہیں؟ انٹرنیشنل اور میڈیا کا پریشر کیا ہی کر سکتا ہے؟ کیا کر سکا ہے؟ کیا 26 نومبر کے بارے میں انٹرنیشنل میڈیا کا پریشر نہیں تھا؟ کیا 9 مئی کے حوالے سے انٹرنیشنل میڈیا کا پریشر نہیں تھا؟ کیا 8 فروری کے الیکشنز کے اوپر انٹرنیشنل میڈیا کا پریشر نہیں تھا؟ یہ سب کچھ تھا. کیا انٹرنیشنل باڈیز کی سٹیٹمنٹس نہیں آئی تھی؟ آئی تھی. یہ ہوتا رہے گا. اس سب کو بدلنے کے لیے طاقت چاہیے، اور وہ طاقت یا تو عوام کی ہو سکتی ہے، اور وہ عوام جو کہ اس طاقت کا استعمال کرنا جانتے ہوں پیسفلی، اپنے حقوق کے لیے نکلنا جانتے ہوں پیسفلی، اور یا پھر وہ طاقت اس جانب سے آتی ہے جہاں پہ طاقت کا اس یونیپولر ورلڈ کے اندر سرچشمہ ہے جو کہ امریکہ ہے، مگر وہ والا ہاؤس آف ٹرمپ، وائٹ ہاؤس از مینجڈ رائٹ ناؤ بیوٹیفلی. اس لیے اپنے کافیاں نکالیں، بنائیں، اس پہ سپ کریں، اور اس تھیٹر کو جس طرح سے آپ گھر بیٹھ کے پہلے انجوائے کر رہے ہیں انجوائے کریں. اپنے آپ کو کسی صورت کسی طریقے سے کوئی انقلابی سمجھنے کی غلطی مت کریں، کیونکہ وہ آپ نہیں ہیں. کل ملتے ہیں، خیال رکھیے گا. انجوائے یور ویکینڈ. اللہ حافظ.